बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज योम कायद आज़म है। कायद आज़म का योम पैदाइश है। उस हवाले से मेरा कायद कैसा था, मेरे कायद की क्या खुसूसियात थीं, और मेरे कायद की वो कौन सी आदतें हैं जो हमें अपनानी हैं ताकि हम एक बेहतर पाकिस्तानी बन सकें, ताकि हम बेहतर पाकिस्तान बना सकें। तो आज का मौजू है कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने जो पाकिस्तान बनाया था वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल था। एक मगरबी पाकिस्तान, ये मगरबी पाकिस्तान, और दूसरा मशरकी पाकिस्तान। ये दो हिस्से मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क 1947 में कायम हुआ था। और ये कायद आज़म की, मोहम्मद अली जिन्ना की मेहनत, उनकी दयानत, उनकी जहानत और उनकी सियासत का एक नतीजा था कि हमें दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामी मुल्क हासिल हुआ और हम दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क के शहरी बन गए। और मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद नसीर कियानी, आपसे मुखातिब हूँ। ये लीडरशिप बहुत अहम होती है, क़यादत की अहमियत बहुत ज़्यादा होती है। जब किसी कौम के नौनिहालों के सामने अजीम लीडर, अजीम कायद, अजीम हीरोज़ की मिसालें रखी जाती हैं, उनके नमूने रखे जाते हैं, तो वो उन जैसा बनने की कोशिश करते हैं। अगर किसी कौम को मारना है, अगर किसी कौम का मुस्तकबिल तबाह करना है, तो उसके सामने से हीरोज़ हटा दें, उसके हीरोज़ को मशकूक कर दें, उसके हीरोज़ को उन लोगों के सामने, उन नौजवानों के सामने, उन बच्चों के सामने हीरो के बजाय ज़ीरो कर दें, तो नतीजा क्या निकलेगा कि वो अपने सामने कोई मॉडल नहीं पाएंगे, अपने सामने कोई नमूना नहीं होगा। तो नतीजा क्या निकलेगा कि वो फिर बुने किस्म के छोटे छोटे हीरोज़ को वो अपना आइडियल्स बना लेंगे। सलाउद्दीन अयूबी जैसे लोग जो हैं, जब हमारे बच्चों के सामने नहीं होंगे, जब टीपू सुल्तान जैसी शख्सियत हमारे बच्चों के सामने नहीं होगी, जब सलाउद्दीन अयूबी और टीपू सुल्तान, खालिद बिन वलीद, तारिक बिन ज़ियाद और मोहम्मद बिन कासिम जैसे हीरोज़ हमारे बच्चों के सामने नहीं होंगे, जब हमारे बच्चों के सामने अल्लामा इकबाल जैसे लीडर नहीं होंगे, जब हमारे सामने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लीडर नहीं होंगे, और उन्हें इन अजीम कायदीन की अजीम खसूसियात का इल्म नहीं होगा, तो कौम मर जाएगी। और फिर वो बड़े लीडर के बजाय छोटे लीडर्स को अपना आइडियल्स बनाने शुरू कर देंगे। ये इंसानी फितरत है कि वो हीरो ज़रूर बनाता है। अगर उसके सामने कोई हीरो नहीं होगा तो फिर वो खिलाड़ियों को और उस फिल्मी एक्टरों को और इस तरह के जो बोने किरदार हैं, बोने हीरोज़ हैं, छोटे छोटे हीरोज़ हैं, उनको वो अपना हीरोज़ बना लेंगे और उनको आइडियलाइज करेंगे और उनके पीछे चलेंगे, उनकी आदतें वो अपनाएंगे, जिसका नतीजा क्या निकलेगा कि कौम तबाह व बर्बाद होकर रह जाएगी, कौम बिखर के रह जाएगी। कौम हमेशा लीडरशिप के गर्द इकट्ठी होती है। अगर लीडर अच्छा होगा तो कौम भी अच्छी होगी, और अगर लीडर अच्छा नहीं होगा तो कौम भी अच्छी नहीं बनेगी। आज हमारी नई नस्ल के सामने कोई हीरोज़ नहीं हैं। वो हीरोज़ बना रहे हैं किसे, खिलाड़ियों को, फिल्मी और ड्रामे के उन किरदारों को और उन एक्टरों को। आप देखें, एक ड्रामा जो है, जो अतगल गाजी के नाम से चला, उसने हमारे नौजवानों पर, हमारी नई नस्ल पर कितना असर किया। हीरोज़ बनाना इंसान की नफ्सियात है। किसी न किसी को हीरो बनाया जाता है, किसी न किसी को आइडियलाइज किया जाता है। हमारे सबसे बड़े हीरो तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं।
اس کے بعد ہمارے ہیروز ہمارے خلفائے راشدین ہیں، ہمارے ہیروز اصحاب کرام ہیں، ہمارے ہیروز خالد بن ولید ہیں، ہمارے ہیروز صلاح الدین ایوبی، ٹیپو سلطان، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، اور ہمارے ہیروز سراج الدولہ، ہمارے ہیروز ٹیپو سلطان۔ یہ ہیروز جب ہٹ جائیں گے، جب ہمارے بچوں کے سامنے یہ ہیروز نہیں رکھے جائیں گے اور ان کے کردار نہیں رکھے جائیں گے، جب علامہ اقبال اور قائد اعظم کا ہماری نسل کو نہیں پتہ ہوگا، تو پھر وہ ان چھوٹے چھوٹے بونے اور پست قد ہیروز کو اپنا ماڈل بنائیں گے، انہیں آئیڈیلائز کریں گے، اور جس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ قوم جو ہے وہ بکھر جائے گی، تباہ ہو جائے گی، برباد ہو جائے گی۔ اور آج ہمارے معاشرے کا، ہمارے پاکستان کا یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہماری نئی نسل ہیروز کو جو بناتی ہے وہ ہیروز نہیں ہیں، وہ زیرو ہیں، اور ان کے پیچھے چل کر ہماری قوم بکھر گئی ہے، بے مقصد ہو گئی ہے، اور گول لیس ہو گئی ہے۔ ہمارے نوجوانوں کے سامنے کوئی مقصد، کوئی واضح مقصد نہیں ہے، کوئی واضح گول نہیں ہے، جس کا نتیجہ کیا نکلا ہے کہ ہم ہر لحاظ سے تباہی کی طرف جا رہے ہیں، معاشی لحاظ سے، اخلاقی لحاظ سے، آئینی اور قانونی لحاظ سے، سیاسی اور اخلاقی لحاظ سے ہمارا معاشرہ تباہی کی طرف بڑھ رہا ہے، اس لیے کہ ہم نے ہیروز اپنے بچوں کے سامنے نہیں رکھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک عظیم ہیرو تھے، ایک عظیم انسان تھے۔ ایک دفعہ ایک پروگرام میں ایک ہندو طالب علم نے ان سے سوال کیا کہ آپ پاکستان کیوں بنانا چاہ رہے ہیں، آپ کیوں ایک الگ وطن بنانا چاہ رہے ہیں، جبکہ ہم اور آپ ایک جیسے ہیں۔ قائد اعظم خاموش ہو گئے، کچھ دیر خاموش رہے۔ اس خاموشی کا مطلب ان غیر مسلم اور ہندو طلباء جو وہاں بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے۔ قائد اعظم نے کچھ دیر کے بعد ایک گلاس پانی منگوایا اور اس میں سے کچھ پی لیا، پھر اس ہندو لڑکے کو بلایا اور کہا کہ اب یہ باقی پانی آپ پی لو، تو اس نے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے ایک مسلمان لڑکے کو بلایا اور مسلمان لڑکے سے کہا کہ آپ یہ پانی پی لو، اس نے وہ پانی بڑے شوق سے، بڑے ادب سے پی لیا۔ قائد اعظم نے کہا یہ ہے فرق، یہ ہے فرق جس کی وجہ سے ہم ایک الگ وطن چاہ رہے ہیں، جس کی وجہ سے ہم آپ سے الگ ہیں، یہ ہے وہ فرق جس کی وجہ سے ہم مسلمانوں کے لیے ایک الگ ریاست کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ قائد اعظم خود قانون کے بہت پابند تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ ہماری نئی نسل بھی قانون اور آئین کی پابندی کرے۔ ایک دفعہ مسلمان طلباء جمع تھے، قائد اعظم نے ان سے پوچھا آپ میں سے کون کون پاکستان میں جانا چاہتا ہے، تو سب نے کہا کہ ہم جانا چاہ رہے ہیں۔ آپ نے دوسرا سوال کیا آپ میں سے کون کون سائیکل چلاتا ہے، تو بچوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ ہم سائیکلیں چلاتے ہیں۔ پھر قائد اعظم نے کہا اچھا آپ میں سے کون کون سا بچہ ایسا ہے جس کی سائیکل کے آگے لائٹ لگی ہے، چونکہ سائیکل کے آگے بھی لائٹ لگانا لازمی ہے اور قانونی طور پر یہ لائٹ لگنی چاہیے۔ صرف ایک طالب علم نے ہاتھ کھڑا کیا، اس نے کہا ہاں میری سائیکل کے سامنے لائٹ لگی ہے۔ تو قائد اعظم نے کہا صرف یہ ایک پاکستان میں جائے گا، کیونکہ پاکستان ایک ایسا ملک ہے، ایک ایسا ملک بنے گا جس میں قانون کی پابندی ہوگی، جس میں سارے لوگ جو ہیں، چاہے کوئی چھوٹا ہے، بڑا ہے، کوئی اعلیٰ سے اعلیٰ افسر ہے، کوئی معمولی ملازم ہے، سب قانون کے پابند ہوں گے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قائد اعظم قانون پر کتنی سختی سے عمل
کروانے کے خواہش مند تھے۔ ایک دفعہ آپ جا رہے تھے اور پھاٹک، ریلوے پھاٹک جو ہے بند ہو گیا، آپ کے گارڈ نے اور ڈرائیور نے اتر کر اس پھاٹک والے سے کہا کہ ٹرین کے آنے میں ابھی دیر ہے، اس وقت میرے ساتھ پاکستان کے گورنر جنرل بیٹھے ہیں، قائد اعظم، آپ پھاٹک کھول دیں تاکہ ہم گزر جائیں۔ قائد اعظم نے اپنے ڈرائیور سے، اپنے گارڈ سے کہا کہ نہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے قانون توڑا جائے۔ آپ نے اسے منع کر دیا اور وہ پھاٹک اسی طرح بند رہا اور قائد اعظم گاڑی میں اس کے کھلنے کا انتظار کرتے رہے۔ یہ تھے ہمارے قائد اعظم، جنہوں نے ہمیں ایک ملک دیا، دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک۔ آپ یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن کے اصولوں پر چلتے تھے خود بھی اور دوسروں کو بھی چلاتے تھے۔ آپ نے کبھی قانون نہیں توڑا، آپ نے کبھی اصولوں پر سودے بازی نہیں کی۔ آپ کے بارے میں کہا جا سکتا تھا کہ اس شخص کو کسی بھی قیمت پر خریدا نہیں جا سکتا۔ قائد اعظم کا جو ملازم تھے اور ڈرائیور تھے محمد حنیف آزاد، وہ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم روزانہ 100 روپے کا سودا منگواتے تھے۔ آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ 1920-21 کا یہ دور ہے، اس میں 100 روپیہ جو ہے وہ آج کے ہزاروں روپے کے برابر بنتا ہے۔ یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ 3 روپے کا یا 2 روپے کا ایک ڈالر تھا، تو 100 روپے کا مطلب ہے تقریباً $40۔ تو $40 کو آج آپ لگا لیں حساب، تو یہ روز کا اگر 200 روپیہ بھی لگائیں تو یہ کوئی 8,000 روپیہ بنتا ہے۔ تو یہ کتنا روزانہ خرچ کرتے تھے؟ آپ بہت کم خوراک تھے، بہت تھوڑا کھاتے تھے، لیکن روزانہ اتنا وہ سودا صرف گھر کے لیے منگواتے تھے، اور یہ سارا کھانا ان کے ملازمین کے لیے ہوتا تھا۔ تو آپ اپنے ملازمین کا، آپ اپنے ماتحتوں کا بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آپ خوش لباس تھے، خوش اتوار تھے، آپ کی عادتیں بڑی مثبت اور اچھی اور عظیم تھی۔ آپ باحثیت طالب علم بھی بہت عظیم تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ قائد اعظم نے لندن میں جس کالج میں داخلہ لیا تھا قانون کی ڈگری حاصل کرنے کے لیے، لنکنز ان میں، وہ کیوں لیا تھا داخلہ وہاں پر؟ آپ لندن کے اور انگلینڈ کے بہت سارے قانونی ادارے آپ نے دیکھے، لیکن آپ نے اسی ادارے کو منتخب کیوں کیا؟ اس لیے کہ آپ نے دیکھا کہ اس میں جو قانون دان تھے دنیا کے عظیم، ان کے نام لکھے ہوئے تھے، اور ان میں سب سے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لکھا تھا۔ آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا اندازہ لگائیے۔ بحیثیت گورنر جنرل آپ بہت محتاط تھے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ 1920 میں جب قائد اعظم کی شادی ہوئی تو صرف اپنے گھر کا جو واش روم ہے اس پر انہوں نے اس کی رینوویشن پہ تقریباً 40,000 روپیہ خرچ کر دیا۔ بہت امیر آدمی تھے، بہت کامیاب وکیل تھے، آپ کی فیس بہت زیادہ تھی، اور آپ بہت اس حساب سے شاہ خرچ تھے، لیکن جب گورنر جنرل بنے تو ان کے سامنے 150 روپے کی جو جرابوں کا جوڑا تھا وہ کہا گیا، اور آپ نے منع کر دیا کہ نہیں، ایک غریب ملک کا گورنر جنرل اتنی مہنگی چیز جو ہے وہ نہیں خرید سکتا۔ آپ نے جتنی کابینہ میٹنگ تھی کبھی ریفریشمنٹ کے لیے یا چائے یا کھانے کا انتظام نہیں کیا۔ جب پہلی میٹنگ ہو رہی تھی تو آپ کے سیکرٹری نے پوچھا کہ آج کابینہ کی میٹنگ ہے
چائے کا انتظام کرنا ہے یا کھانے کا؟ تو قائد اعظم نے کہا کیوں، یہ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھر سے چائے پی کر اور کھانا کھا کر نہیں آئیں گے؟ آپ نے منع فرما دیا کہ نہیں، اور آپ جب تک زندہ رہے آپ کی کسی میٹنگ میں اور کسی اجلاس میں آپ نے کسی چائے پانی کا انتظام نہیں کیا۔ وہ شخص جو ہزاروں روپے فیس لیتا تھا، بحیثیت گورنر جنرل، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے اپنی کتنی تنخواہ مقرر کی تھی؟ صرف 1 روپیہ۔ یعنی بحیثیت گورنر جنرل آپ 1 روپیہ تنخواہ لیتے تھے، حالانکہ یہ وہ شخص ہیں جو ایک ایک مقدمے کا جو ہے وہ ہزاروں روپے وہ لیا کرتے تھے۔ تو بحیثیت گورنر جنرل انہوں نے صرف 1 روپیہ اپنی تنخواہ مقرر کی تھی۔ آپ ہمارے لیڈرز کی، ہمارے قائد کی اخلاص کو، اپنے قائد کی عظیم عادتوں کو، اپنے قائد کے عظیم اصولوں کو دیکھیے۔ کیا آج ہماری لیڈرشپ ہمارے قائد کو فالو کرتی ہے؟ کیا ہمارے قائد نے جن اصولوں پر زندگی گزاری، کیا آج کی ہماری لیڈرشپ، کیا آج کی ہماری قیادت اکراس دا بورڈ، ہم کسی کا نام نہیں لیتے لیکن ان کی خرچیوں کو دیکھیں، ان کی عادتوں کو دیکھیں، ان کے پروٹوکول کو دیکھیں، اور ان کی قوم و ملک کے لیے جو خلوص ہے اور جو محنت ہے اس کو دیکھیے۔ ہمارے اسمبلی کے اجلاسوں کو دیکھیے، ہماری کابینہ کی میٹنگز کو دیکھیے۔ کیا ہم اس قائد اعظم کے پیروکار ہیں جو صرف 1 روپیہ بحیثیت گورنر جنرل تنخواہ لیتا تھا، جس نے 1.5 روپے جرابوں کے جوڑے سے منع کر دیا تھا، جس نے کابینہ کی میٹنگ کے لیے کسی چائے کی ایک پیالی تک خرچ کرنے سے منع کر دیا تھا، جس نے اپنے بھائی سے اس لیے ملنے سے انکار کر دیا تھا کہ اس نے اپنے وزٹنگ کارڈ پر قائد اعظم کا بھائی، قائد اعظم کا ریفرنس لکھا ہوا تھا۔ برطانیہ کے بادشاہ کا بھائی پاکستان کے دورے پر آیا تو کہا گیا کہ وہ چونکہ بادشاہ کا بھائی ہے تو آپ اس کا استقبال کیجئے ایئرپورٹ پر۔ تو قائد اعظم نے کہا ہاں میں اس کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہوں، اس شرط پر کہ جب میرا بھائی انگلینڈ جائے تو بادشاہ آ کر اس کا استقبال کرے۔ آپ نہیں گئے۔ وہ اقبال کی وہ خودداری جو تھی، یوں لگتا ہے کہ وہ خودی کا تصور جو ہے جو اقبال نے دیا تھا وہ قائد اعظم میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ جب پاکستان کے جھنڈے کے انتخاب کی باری آئی تو وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے قائد اعظم سے کہا کہ پاکستان کے جھنڈے میں ایک حصہ یونین جیک کا بھی ہونا چاہیے، لیکن قائد اعظم نے کہا کہ نہیں، ہم آزاد ہو چکے ہیں، ہم غلامی کی کوئی بھی علامت نہیں رکھیں گے۔ قائد اعظم محمد علی جناح کی جو جائیداد تھی، ایک وسیع جائیداد تھی، وہ جائیداد آپ نے علی گڑھ کالج، علی گڑھ یونیورسٹی اور اسلامیہ کالج پشاور اور سندھ مدرسۃ الاسلام جس میں انہوں نے ابتدائی تعلیم حاصل کی تھی اس کے نام ساری وقف کر دی تھی۔ آپ نے اپنی ساری جائیداد ان 3 اداروں کے نام کر دی۔ اس طرح آپ ان 2 عظیم ادارے جو ہیں جو اس وقت پاکستان میں ہیں، ان میں سندھ مدرسۃ الاسلام جو اب یونیورسٹی بن چکی ہے، اور پشاور اسلامیہ کالج پشاور وہ بھی آج یونیورسٹی بن چکا ہے، ان اداروں کو قائد اعظم نے اپنی جائیداد ان کے نام وقف کر دی۔ تو یہ تھے ہمارے قائد اعظم جن کے ہم پیروکار ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، جن کے بارے میں ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے قائد ہیں۔ ہم اور ہمارے بچے کیا اس قائد کو جانتے ہیں جس قائد نے پاکستان دیا،
جس قائد نے ہمیں یہ وطن دیا، جس کے طفیل آج ہم آزادی کا سانس لے رہے ہیں، لیکن آزادی کے ساتھ ذمہ داری بھی ہے۔ آزادی کے ایک ایک لمحے کی قیمت ذمہ داری کے ساتھ، ریسپانسبلٹی کے ساتھ ادا کرنا پڑتی ہے۔ ہم آزاد تو ہیں، لیکن کیا اس آزادی کی قیمت ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم اس وطن کے لیے بھی کچھ کر رہے ہیں؟ نہیں، ہم ایسا نہیں کر رہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ ہم قائد اعظم کے اصولوں پر عمل کریں گے، اور ہم اپنی نئی نسل کے سامنے قائد اعظم کی وہ تصویر رکھیں گے جو شاندار ہے، جو عظیم ہے، تاکہ ہمارے بچے قائد اعظم کو آئیڈیالائز کر سکیں، قائد اعظم کو اپنا ہیرو مانیں، قائد اعظم جیسا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔